ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हाँ सौम्या और विधि ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ अपनी चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था। जो हमारी सौम्या और विधि जी के बीच में थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो रहे थे। सौम्या को ये पता चल रहा था कि हाँ भाई ये मुझे मिस कर रही है, जो कि मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही, इसलिए। तो अब चलो हम चलते हैं आगे। तो क्या होता है ना, जो हमारी सौम्या जी की देखभाल में जो हमारी विधि जी 4-5 महीने रहते हैं, उनमें से वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर सारा कुछ ठीक उनका, क्योंकि भाई इतना ध्यान उसको रखा गया था एकदम बच्चों की तरह, क्या बताए। तो हमारी विधि जी वो 5 महीने बाद उनको जाना था ऑफिस, पर फिर भी वो हमारी काजल आंटी और सौम्या जी ना कर रहे थे कि नहीं नहीं अभी मत जाओ, 2 दिन बाद चले जाना, इतना जल्दी क्या है। अरे भाई जल्दी कहा, 5 महीने से एक लड़की घर पे बैठी हुई है, उसका सारा काम कोई और देख रहा है, जल्दी कहाँ से है। तो यहीं पर उनका जो मत विरोध होता है कि नहीं मुझे तो जाना है अभी। तो जो हमारी काजल आंटी है वो भी बोलते हैं कि ठीक है जा तू, और विधि भी रेडी हो जाती है कि ठीक है मैं तो जाऊंगी ही, आप रोक तो ही ना सकते हो मुझे, मेरी बिजनेस है, मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा। और इन दिनों में क्या हो चुका था ना, जो हमारे रिचा जी है वो प्रिया के जाने के कुछ दिनों तक तो वहीं पर रुकी थी। उसके बाद वो भी उनकी फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है, जो कि विधि की नीचे वाली फ्लोर में थी, वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। और जो हमारी कृष्णा जी है वो तो अपनी चली जाते हैं, उनकी पढ़ाई शुरू होने वाली थी, वो चली जाती है, और हमारी विधि जो ऑफिस जाने लगती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में ना जो वन्या है वो थोड़ा और बड़ी हो जाती है एक्चुअली, कि उनकी 4.5 साल हो जाते हैं उनकी। तो विधि जी हमारी चिंता कर रही थी कि वन्या जी को थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज़ में लगा दिया जाए, जैसे कि छोटे समय से अगर वो कुछ सीखेगी तो उसकी वो चीज़ बड़े होते होते उसका एक हैबिट बन जाएगा, जिसके लिए वो चाह रही थी उनको आर्ट क्लास में भर्ती कराने के लिए, कि तुम छोटे समय से ही शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई और ये चीज़ मैनेज करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है बच्चों को, तो वो चाह रही थी कि एक अलग सा एक्टिविटीज़ उनको रब्त करा दिया जाए, तो फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगे। जो कि वन्या की इंटरेस्ट भी था इस चीज़ में, कलम चलाने में। तो हमारी विधि जी वही करती है, वो वन्या को एडमिट करवा देती है एक आर्ट स्कूल में, एडमिशन दिला देती है, एडमिट तो नहीं। और जो हमारी वन्या जी वो पहले कुछ दिन तो ना नुकर कर रही थी कि चिल्लाना ये वो, कि नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, बहुत उनकी लाइक मर्जी ही नहीं थी, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल एरिया में रहकर उनका जो चीज़ें हैं वो बिगड़ चुके थे। तो अब उनको घर से बाहर नहीं निकलना, उनकी मम्मी के साथ रुकना है, उनकी दादी के साथ रुकना है, दादू के साथ उनको खेलने जाना है। वो क्या ज़िद्दी, लाइक नहीं जाना तो नहीं जाना, उनका ऐसा हो चुका था। फिर सौम्या की हाथों से 2 पढ़ते हैं, उसमें ऐसा होता ना कि उसको पीट पीट के भेजा जाता था उनकी आर्ट क्लासेस में, और क्या रोना धोना मचता था भाई। तो जो हमारी विधि जी है वो उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि बच्चा आप जाओ, आपको बड़ी की तरह बनना है ना, बड़ी जैसे इतने सुंदर सुंदर आर्ट करते हैं, आपको भी तो करना है, आपको तो बड़े होकर बड़ी की जगह लेना है ना। देख रहे हो ना मम्मी का क्या ही बिजनेस माइंड है, कि मेरा बेटा मेरी बच्ची मेरी ही बिजनेस को रन करेगी एकदम छोटे समय से। तो विधि बहुत ज़्यादा उसको समझाती है, ऐसा नहीं कि एक दिन में मान गई, बहुत दिन वो भी ट्राई करती है। कुछ दिनों तो विधि वो उसकी जो क्लासेस थे ना वो शाम के वक्त थे, तो वो ही उसको लेके जाती थी, क्योंकि सौम्या अगर लेके जाती तो वो मार खा के घर आती थी। यार आज मेरा बंगला क्यों निकाल रहा है बीच बीच में, तुम लोगों को डिस्टर्बेंस हो तो है माफ़ कर देना, ठीक है। और यही चल रहा था उनकी। और उधर प्रिया जी तो क्या बोले, प्रिया जी का उनका इतना बुरा हाल, क्योंकि भाई उनका भी 6 महीने हो चुका था यहाँ से जाते, और वो अपनी मम्मा पापा को ये नहीं राज़ी कर पा रही थी कि भाई मेरी शादी करवा दो,
میں پیار میں ہوں, مجھے اپنی بندی سے دور نہیں رہا جا رہا, پلیز مجھے شادی کروا دو. میں کیا کروں, آپ کے پیر پڑ جاؤں, کیا کروں, کروا دو میری شادی. اور اس کے پاپا کا یہ تھا کہ ابھی تمہارا شادی کرنے کا عمر نہیں ہوا ہے, اور تم تھوڑی دن بات کر لینا نا, تم کو تو شادی ہم کروائیں گے, ریچا سے ہی کروائیں گے, وہ بچی ہم کو بھی پیاری ہے, پر تھوڑی دن بعد کر لینا. اپنی جو چیزیں ہیں, اپنی بزنس کو تھوڑا سمیٹ لو. اور اس کا ایک ہی چیز ہے کہ نہیں, میرا بزنس جتنا سمیٹنا تھا میں نے سمیٹ لیا ہے, اب تو اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے نا. میری شادی کروا دو, دونوں مل کے کریں گے, آپ کو آفس جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گا. اور اس کے پاپا وہ ایک دم لائک اڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں, مجھے ابھی تمہارا شادی نہیں کروانا. کیونکہ ان کا یہ ان کا ٹینشن تھا کہ ان کی فیملی ان کو کیا بولے گی. ان کی بیٹی کو اگر ان کی فیملی والے لائک ان کی بھیا, ان کی جو بھی ان کے رشتے دار ہیں, وہ اگر کچھ بولیں گے تو ان کو وہ سہن نہیں ہوگا. تو وہ چاہتے تھے کہ چیزیں اور زیادہ لیٹ ہو. ان کو لائک فیملی والوں کو یہ ساری باتیں وہ دھیرے دھیرے بتائیں گے, ان کو ایڈجسٹ کروائیں گے چیزوں کو. تو وہ یہ سوچ رہے تھے. اور ہماری پریا جی کو تو ہے کہ نہیں, میری شادی کروا دو, مجھے تو دور نہیں رہنا اب ریچا سے. جو کہ اس کی مما بھی اس کو سمجھاتی کہ دیکھو بیٹا, کروا دیں گے, تمہارے پاپا جی کو تھوڑا سا وقت دو, وہ کچھ سوچ رہے ہیں. تو وہ بولتے نہیں مما, آپ شادی کروا دو, کسی کو ہم بولیں گے بھی نہیں. اب میری اور ریچا کی کورٹ میرج کروا دو, ہم یہاں پر ایک دم کچھ نہ بول کے صرف کاغذ پہ سائن کر کے ہم پتی پتنی بن جاتے ہیں, لیکن پتی پتنی بن جاتے ہیں. پھر آپ جتنے سال بعد آپ کو کروانا ہے, لوگوں کو بولنا ہے, اب بول دینا. لیکن وہ اڑ چکی تھی, وہ اس کا پاپا بھی اڑ چکے تھے, یہ بھی اڑ چکی تھی کہ نہیں, مجھے تو شادی کرنی ہے. اور ادھر ریچا, جب بھی وہ اس کی ساسو ماں ہی بول سکتے ہیں, پریا کی ممی, جب یہ سب بولتی ہے تو وہ ہنس دیتی ہے. اور جب پریا اس کو چیزیں بولتی ہے تو وہ رو دیتی ہے, کیونکہ اس کا مکس فیلنگ آ رہا تھا کہ ممی جی ایسے بولتی تھی کہ اس کو ہنسی آ جاتی تھی کہ پریا اتنا زیادہ پگل پنتی کر رہی ہے. اور پریا جب بولتی تھی وہ تو ایموشن ملا کے ایک دم گھول کے بولتی تھی کہ بیبی, مجھے تو تمہاری بھی نہیں رہ جاتا. اور اس 6 مہینے میں اس نے 3 بار ٹرائی کیا تھا کہ وہ انڈیا آ سکے, پر اس کی پاپا وہ نہیں اس کی شادی کروا رہے تھے, نہ اس کی آنے کو دے رہے تھے. کیونکہ ان کو پتا ہے اگر وہ چلی گئی پھر اس کو لانا بہت مشکل ہو جائے گا, جیسے کہ انہوں نے فیس کر لیا آلریڈی. اور جو ہماری ودی جی ہے, ان کا تو کیا ہی بتائے, ان کا پیار تو ایک دم پروان چڑھ رہا تھا. لائک ایسا ہوتا ان 6 مہینے میں, جب ودی بیمار تھی, جو ونیا ہے وہ رہ رہی تھی کاجل آنٹی اور انکل کے ساتھ. تو وہ ان دونوں کے ساتھ اتنا زیادہ کمفرٹیبل ہو چکی تھی کہ اس کو اب اپنی مما اور اپنی بڑی کے پاس بھی نہیں سونا. لٹرلی اس نے منع کر دیا تھا جب وہ ٹھیک ہو گئی تھی ودی, تو اس نے بولا تھا کہ ونیا اب آ جاؤ ہمارے پاس, بڑی کے ساتھ سوئیں گے اور بہت زیادہ مستی کریں گے. وہ منہ کے اوپر اس نے نہ کر لی کہ نہیں بیٹی, مجھے تو دادا دادو کے ساتھ سونا ہے. پتا ہے دادو اتنا زیادہ اسٹوری سناتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے دادو تو اتنا مست مست اسٹوری سناتے ہیں نا, آپ بھی آؤ ہمارے ساتھ, دادو آپ کو بھی اسٹوری سنائیں گے. دادو بہت اچھے ہیں بھائی. وہ پل بن دیتی ہے انکل کی, اور انکل بھی لائک کہ یہ ہوئی نا میری پوتی, یہ میری نام روشن کرے گی. میری تم کو میں کیا بتاؤں, چھوٹے جب تم تھے تم کو میری اسٹوری پسند نہیں آتے تھے, تم کتنا بہانہ مارتی تھی نا کہ اپنی کمرے میں جا کے سونے کے لیے. میری ترشنا اور میری یہ ونیا, یہ دونوں میری لکشمی ہیں. اور یہ سن کر وہ ان کی چھوٹی بیٹی کا تعریف کر دیتے ہیں, جو کہ وہ کبھی نہیں کرتی یہ چیز. وہ صرف ودی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انکل جی. وہ روٹ جاتے ہیں, وہ غصہ ہونا ہوتا ہے نا, وہ بولتے ہاں 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 یہی ہے پاپا, آپ تو دل بدلو نکلے. ونیا نے آپ کا تھوڑا اتنا پریز کیا کر دیا, آپ نے تو مجھے پرایا کر دیا. میں آپ کی کچھ نہیں لگتی کیا؟ آپ کی چھوٹی بیٹی آپ کی لکشمی بن گئی, اور میں کیا, میں بھوتنی ہوں؟ تو وہاں پر جو کاجل آنٹی وہ ہنس رہی تھی, سارے لوگ ہی ہنس رہے تھے, کیونکہ وہ لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ رات میں آفس سے نکل کے وہ لوگ آئے تھے تو لیونگ ایریا میں بیٹھ کے باتیں وغیرہ کر رہے تھے. اور جو انکل ہے وہ تھے ہاں ہاں تمہاری تو اب چہرہ دیکھنا میرے لیے چاند
زمین پہ آنا برابر ہو چکا ہے، تو تم بیچ میں تو مت ہی بولو۔ اور وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے باتیں کر ہی رہے تھے، جو ہماری سومیا جی کے پاپا جی ہے نا، وہ ان کی بیٹی کے ساتھ آتے ہیں سومیا کے گھر پہ، سومیا کے مطلب ودی کے گھر پہ، اور آتے ہوئے اتنا زیادہ وہ ہنگامہ کر کر کے آتے ہیں نا کہ ایک دم چلانے لگتے ہیں کہ دشت لوگ، تم نے کیا کر دیا ہے میرے ساتھ، ایک یہ میری بیٹی ہے جو کہ میری کوئی بات نہیں سنتی، یہ پہلے بھی ایسی ہی تھی، اب تو میری بربادی کا کارن بن چکی ہے، کیسی بیٹی میں نے پیدا کر دیا، میرے ہی متھے ایسی بیٹی کیوں ہوئی نکلی، بھگوان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کون سا دشکرم کر دیا تھا میں نے کہ میری قسمت میں ایسی بیٹی لکھ دیا آپ نے۔ بہت زیادہ کوستے کوستے آ رہے تھے وہ سومیا کو۔ اور سومیا کے پاپا جب اندر آتے ہیں سب کے سامنے، وہ لوگ تو پراپر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر، کوئی کمی نہیں، سب لوگ ہنس کھیل رہے تھے، ونیا بھی بہت زیادہ کھلکھلا رہی تھی، پر اسی مومنٹ میں ایک بھانگ کا ٹکڑا بن کے ان کی پاپا اور بھائی آتے ہیں، اور ان کو سومیا نے تقریباً 7 مہینے پر بعد دیکھا تھا۔ سومیا نے، ان کی حالت ایسی ہو چکی تھی نا کہ ایک تو ٹینشن، اس کے اوپر پورا جو ان کا ویلتھ تھا وہ ختم، ایک دم ختم، وہ لوگ کیسے دکھیں گے کہ موٹا تازہ انسان اب سوکھ کے کاٹا ہو چکا ہے، اور جو ودی کیا سومیا کا بھائی ہے وہ ایک دم تھا گورا چٹا، ایک دم ہے، ایک دم کیا ہی بولے، ہینڈسم سا، پنجابی لوگ سمجھ ہی سکتے ہو، وہ بھی سوکھ چکے تھے، ان کا بھی تھوڑا سا ٹین ہو چکا تھا، ایسا مان ہی سکتے ہو کہ ان کو دیکھ کے ہی پتہ چل رہا تھا کہ بھائی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریجڈی تو ہو ہی چکا ہے، اور اتنا زیادہ گالیاں بک رہے تھے نا، جو ہماری ودی جی کے پاپا جی ہیں، انکل جی، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اندر تک بھی نہیں آ رہے تھے، وہ صرف دروازے سے تھوڑا اندر آئے تھے، ودی کے پاپا وہاں پر جا کے کھڑے ہو جاتے، ان کی جو ہاتھ ہے ان کی پاکٹ میں جا کے ایک دم، اور وہ بولتے کہ کیا ہے بھائی صاحب، جتنا ہوا آپ کے ساتھ اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا کیا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ شرم سے آپ کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گے، آپ تو منہ اٹھا کے میرے گھر تک آج چلے آئے، آپ کو پتا ہے نا کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وہ اتنا زیادہ غصے میں تمتمائے ہوئے تھے نا کہ ان کی آنکھیں ایک دم لال لال، ایسا مان سکتے ہو کہ ابھی اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کیا ہی کر دیتے انکل کا، اور جو کہ سوچنا جائز ہی بول سکتے ہو، کیونکہ ان کا سارا کچھ انہوں نے چھین لیا تھا کائنڈ آف، اور جو ودی سومیا سارا لوگ تو ایک دم دیکھ رہے تھے کہ ان کی دماغ میں کچھ آ جا نہیں رہا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ غصہ ہونے کی کوئی تو چیز ہوئی ہی نہیں ہے، جو ودی سومیا کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا جو ایکسیڈنٹ ہے وہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، تو وہ تو کلو لیس تھے، اور جو انکل جی ہیں وہ اتنا زیادہ لاؤڈلی بھی نہیں بات کر رہے تھے، میں نے بولا ہے کہ انکل جی کا جو کریکٹر ہے نا وہ ایک دم شانت انسان کا ہے، اور جو شانت لوگ ہوتے ہیں نا وہ جب چھڑ جاتے ہیں اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو دنیا بھسم کر دیں گے، ایک تو ہے کہ چلا کے اپنا غصہ نکال دینا، اور جو شانت انسان کرتا ہے نا اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ لوگ کریں گے کیا۔ انکل جی بھی تھے یہ کہ ان کا یہ پریڈکشن ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کا سارا کچھ وہ ایک دم سے وینش کروا دیں گے، جو کاجل آنٹی تھی ان کو تھوڑا تھوڑا سا ایسے ہوتا ہے نا کہ اسمائل پاس کر رہی تھی، کہ وہ خوش ہو رہی تھی ان کو دیکھ کر، ان کی لاچاری بے بسی دیکھ کر ان کو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، اور جو انکل جی ہے وہ اپنی باتوں سے ہی دھمکیاں پہ دھمکیاں دے ہی جا رہے تھے، تو وہاں پر جو سومیا جی کا بھائی ہے وہ آتے ہیں سومیا کے سامنے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولتے ہیں کہ دیکھ بہن، مجھے یا میری فیملی کو تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، تو جو کرنا چاہے تو وہ کر سکتے، اپنی زندگی میں تو جو من چاہے وہ کر، تو مر جا کہیں پر جا کے، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ رہ، پر یہ جو تو کھیل کھیل رہی ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری فیملی کے ساتھ، یہ بیٹا تو اچھا نہیں کر رہی ہے، کیونکہ تو صرف ہم سے نہیں، ہماری بچوں کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ بھی تو کر رہی ہے، تجھے پتہ بھی ہے ہم کو ہمارا ایسا ٹائم آ چکا ہے کہ ہم کو 3 وقت کا کھانا
نصیب تک نہیں ہو رہا. ہم کو سارے لوگ مل کر اتنا زیادہ محنت کر رہے ہیں, اس کے بعد بھی اتنا زیادہ کرائسس ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے جو ہم نے سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا. دیکھ بیٹا, میں تیرے ہاتھ, تو بولے تو میں تیرے پیر پڑ جاتی ہوں, تو یہ کرنا بند کر دے. ہاں مانتے ہیں, ہم نے جو کیا وہ غلط تھا, پر تو بھی تو کچھ کم نہیں تھی نا. تو نے ہمارا مان مریادہ کو کچھ نہیں سوچا, تو صرف کر دی. تو اس حساب سے ہم نے بھی کر دیا. اور بھائی وہاں پر بھی وہ اپنا چیزوں کو جسٹیفائی کر رہی تھی کہ ہم نے جو کیا وہ تو صحیح تھا. تو ودھی اور سومیا وہ تو کلیولیس تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو جو سومیا ہے اس کی نا آنکھوں سے ایک دم پانی گر رہے تھے, کیونکہ اس کے بھائی یہ بولتے بولتے وہ رو رہا تھا. جیسے میں نے بولا ہے کہ ان کے 2 بیٹے ہیں, وہ بھی جڑوا. تم سمجھ سکتے ہو کہ اس فیملی میں کیا ہی گزرے گا, جو کہ ونیا سے صرف 1 یا 1.5 سال ہی بڑے تھے. اور سمجھو ان کا حال کیا ہوتا ہوگا گھر کے بچوں کو. تو جو ہماری سومیا جی ہے وہ ان کے ہاتھ کو پکڑنے جاتے کہ ایسے نہیں بولتے بھیا, وہ ہاتھ دکھا دیتے کہ دور رہے, مت بات کر. تو وہ بولتے کہ دیکھ, تو جو گندا کھیل کھیل رہی ہے نا, ان لوگوں کے دم پہ بند کر دے. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ تجھے راستے میں چھوڑ کے چلے جائیں گے, تجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. تو جو اتنی ان کی طرفداری کر رہی ہے نا, کسی دن یہ تجھے لے کے ڈوبے گا. تو وہ بولتے بھیا ایسا ہوا کیا ہے, میں نے کچھ کیا ہے تو بتاؤ نا, میں نے کیا کیا ہے. تو وہ بولتے کہ تجھے نہیں پتا تو نے کیا کیا. بیٹا تو یہ بول رہی ہے تو نے کچھ نہیں کیا, تجھے کچھ نہیں پتا, تو اتنی معصوم بن رہی ہے. اتنی چیزیں آسان ہوتی ہے کیا, ایسے بھول گئی کہ کچھ نہیں کیا, کچھ تو شرم کر لے. تو وہاں پر سے جو ان کا پاپا ہوتا ہے وہ بولتے دیکھ بیٹا پیچھے آ جا, اس کو کچھ بولنا اور خود کی سر میں جوتے سے مارنا ایک سمان ہو چکا ہے. میں نے سوچا تھا کہ کچھ ہماری شکل دیکھ کے اس کو کچھ تو شرم آ جائے گی, کچھ تو اس کو دیا آ جائے گی, پر یہ تو ایک دم خون سے باہر ہو چکی ہے. اس کو کچھ نہیں فرق پڑے گا, ہم مر جائے کچھ ہو جائے ہم اس کو کچھ نہیں فرق پڑے گا, چھوڑ دے. اور یہ بول کر وہ چلے جاتے ہیں وہاں پر سے. اور جو انکل جی ہے وہ چیزوں کو دیکھ کر وہ ہنس رہے تھے مینس کہ ہوتا ہے نا کہ ایک ٹیڑھی سی اسمائل پاس کرنا, انکل جی وہ کر رہے تھے. اور جو دیکھ کے جو ودھی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر کچھ تو ہوا ہے. تو وہ جانے کے بعد جو انکل جی ہے ان سے ودھی کوشچننگ کرتی ہے کہ پاپا آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ آپ نے کچھ کیا ہے, پلیز جو بھی کیا ہے آپ بند کر دیجیے. پلیز پہلے یہ بتا دو آپ کیوں کرے ہو اور کیا کر رہے ہو آپ. تو وہ بولتے پتا بھی ہے تم کو, یہ لوگ تمہارے ایکسیڈنٹ کے پیچھے یہ تھے, تمہارا ایکسیڈنٹ انہوں نے کروایا, تو ان کا تو ہر جانا ان کو دینا ہی تھا نا. پھر وہ بولتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کرا ہے. اور جو ہماری سومیا جی ہے وہ تو یہ سن کے ایک دم دنگ رہ گئے کہ اتنا زیادہ کچھ ہو گیا, اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. تو وہ بھی انکل اتنا شاطر, وہ سومیا سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا میں نے کچھ غلط کیا ہے کیا. اب وہ کیا بولے, وہ بولتے کہ ہاں نہیں پاپا جی, یہ بول کر وہ روم میں چلی جاتے ہیں. اور جو ودھی ہے وہ اپنی پاپا کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ پاپا آپ نے یہ جو کیا ہے یہ صحیح نہیں تھا, یہ لٹرلی صحیح نہیں تھا, اور اگر آپ اور بھی زیادہ کچھ کر رہے ہو تو پلیز ابھی بند کر دو. کیونکہ دیکھو سومیا کی حالت کیا تھی, وہ جتنا بھی بول لے کہ وہ اپنی پاپا سے بھائی سے نفرت کرتی ہے, پر پاپا یہ چیز اچھی نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. تو اس کے پاپا بھی اس کے اوپر بھڑک جاتے ہیں کہ میرے بیٹی کے ساتھ جو کیا تھا انہوں نے وہ اچھا تھا کیا, میری بیٹی نہیں ہے, ان کی فیملی ہے, میری فیملی کچھ نہیں ہے. میں کیوں بند کروں بھائی, میری بیٹی کو, میری جگر کا ٹکڑا کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی تھی, میں کیسے چھوڑ دوں. تو وہاں پر بہت زیادہ کلیش ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے کی باتوں کے اوپر کرے جا رہے تھے. اور جو سومیا ہے وہ تو صرف روم میں بیٹھ کر روئی جا رہی تھی. اور ودھی یہاں پر اپنے پاپا کو بول کے ایک دم اس کا مائنڈ
پھٹ گیا تھا. وہ نکل جاتی ہے روم، لائک گھر سے ہی نکل جاتی ہے، روم سے تو دور کی بات ہے. اب وہ باہر جا کے گارڈن ایریا میں بیٹھ کر اس کا وہی اسموکنگ کر رہی تھی، جو کہ اتنے دنوں سے وہ اس کو کرنے نہیں مل رہا تھا، پر اب سے پھر سے شروع، اور بہت زور و شوروں سے شروع ہو جاتی ہے اس کی اسموکنگ. تو وہاں پر جو کاجل آنٹی تھے وہ دونوں کا بات چپ کر کے بیٹھ کے سن رہے تھے. پھر ہوتا ہے نا کہ ماں کا دل ہے بھائی، ہر چیز کے لیے پگھل جاتا ہے. تو وہ بولتی ہے انکل جی کو کہ دیکھیے، جو آپ نے کرنا تھا آپ نے کر دیا، ان کو اپنے ایک دم راستے کی بھکاری بنا کے رکھ دیا، اب بس بھی کیجیے، ان کے اوپر اور ٹارچر مت کیا کریے. جو کہ وہ آنٹی خود بھی اس چیز کی سپورٹ میں نہیں تھے، پر ہوتا ہے نا کہ جب ان کو خود کا دکھ یاد آ جاتا ہے تو وہ چیزیں ان کو نارمل لگنے لگتی ہے. اور جو انکل ہے وہ بھی چپ کر کے بیٹھ کے سن رہے تھے، اور پھر ان کو یاد آتا ہے کہ بھائی سومیہ وہاں سے کیسے گئی. تو وہ جاتے ہیں سومیہ کے روم میں بہت دیر بعد، اور وہ جا کے دیکھتے کہ سومیہ اپنی بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی. اور ایسے ہوتا ہے نا کہ بیٹھنے میں پتہ چلتا ہے کہ اداس من سے، بھاری من سے بیٹھی ہوئی ہے. تو وہ جا کے اس کی سر میں ہاتھ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کو یہ چیزیں سن کر بہت برا لگا، پر جس ٹائم پہ میں یہ ڈیسیژن لیا تھا اس ٹائم میں یہ چیز مجھے صحیح لگ رہا تھا، کیونکہ تب میری بیٹی کی بات تھی، اور میری بیٹی میرے لیے ہر چیز سے بہت زیادہ انمول ہے. وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. اس نے مجھے پتا ہونے کا سوبھاگیہ دیا تھا، جو کہ میں کچھ بھی کر کے اس کا یہ رن کبھی اتار ہی نہیں پاؤں گا. تو مجھے ہی نہیں لگتا کہ میں نے جو بھی کچھ کیا ہے غلط کیا ہے. پر ہاں، تم بھی میری بیٹی ہو، تو تمہارا دکھ سکھ سارا چیز کا دھیان رکھنا یہ اب میرا ذمہ داری بھی بنتا ہے. تو میں کوشش کروں گا، کوشش نہیں، اب نہیں کروں گا کچھ. تو جو سومیہ ہے وہ اٹھ کے ان کو گلے سے لگا لیتی ہے کہ، اور اتنا زیادہ رو رہی تھی کیونکہ بھائی یہ چیز بولنے والا کو بھی دل چاہیے ہوتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو، اب تمہارے لیے جو بھی میں نے کیا وہ تو کیا، اب کچھ نہیں کریں گے. تو وہاں پر ان دونوں کا، پاپا بیٹی کا بہت اچھا سا ایک مومنٹ تھا. اور جو ودی جی ہے وہ بھی کچھ دیر بعد آ جاتے ہیں، تو وہ بھی آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو دونوں سسر اور بہو مل کر باتیں کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے. اور جو انکل ہے وہ سومیہ کو بہت زیادہ کنسول کر رہے تھے. تو وہاں پر سے ان کا دن ایسے ہی گزر رہا تھا. کچھ دن بعد نا، جو انکل کا ایک فرینڈ ہے، میں نے بولا تھا جس کا شادی کی بات ہو رہی تھی ودی کے ساتھ، وہ ڈاکٹر، اس کا شادی ہونے والی تھی. اس کا جو لور تھی اس کے ساتھ ہی اس کی شادی ہونے جا رہا تھا، کیونکہ اس نے منا لیا تھا اپنے پاپا کو. اور ڈاکٹر کی شادی میں سہ پریوار سب کو نمنترن دیا جاتا ہے، اور جو ودی جی ہے وہ نہ کر دیتی ہے کہ نہیں، میں نہیں جا سکتی، میری آفس میں بہت زیادہ کام ہے. تو وہاں پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ سومیہ، پھر ونیا اور یہ انکل اور آنٹی وہ لوگ جائیں گے. اور جو ودی ہے وہ تو سومیہ کو بار بار بولے جا رہی تھی کہ دیکھو تم مت جاؤ، تم جا کے کیا کرو گی، تم رہو نا ادھر رہو گی، پھر مجھے کھانا بنا کے کون کھلائے گا، میں یہاں پر اکیلی کیسے رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ لگتا ہے، وہ لگتا ہے. بھائی اتنا زیادہ بہانہ نکل رہا تھا نا کہ تم رک جاؤ صرف. تو وہ بولتی کہ دیکھو مجھے جانا ہے وہاں پر، میں بہت دنوں سے کہیں پر گئی نہیں، تم کو کام کرنا ہے، تم رہو یہاں پر کام کرو، میں نہیں رہ سکتی، تم رہو. اور کیا ہو رہا تھا نا کہ ودھی جب سے ٹھیک ہوئی ہے اس کے بعد سے، لیک پراپر جب سے ٹھیک ہو چکے اس کے بعد سے، ان دونوں کا جو لو ریلیشن ہوتا ہے نا کہ انٹیمیسی، وہ چیز تھوڑا سا بڑھ چکا تھا. جو ہماری ودھی جی ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہی اوور ایکسپریسو ہو رہی تھی. ان کو پتہ نہیں کیا ہی بھوت چڑھا ہوا تھا، تو ان کو نہیں جانے دینا تھا ان کی پیاری کو دور کہیں. پر جو ہماری سومیہ جی ہے ان کو تھوڑا جانا تھا، تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں. وہ لوگ ایکچولی جاتے ہیں کہ ہلدی کے دن، پھر وہاں پر جو مہندی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور 2 دن بعد شادی تھی. تو شادی کی 2 دن پہلے وہ لوگ گئے تھے، مہندی ہلدی جو بھی ہوتا ہے اس کے پہلے. تو کیا ہوتا ہے نا، شادی کے دن
جو ودھی ہے وہ فون کر کے لائک ایک دم صبح صبح فون کر کے سومیا کو اتنا زیادہ ڈانٹ دے دیتی ہے کہ تم کہاں جا کے بیٹھی ہوئی ہو, 2-3 دن ہو چکے ہیں, میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھی, تم کو فون ملا ہو تو تم بات نہیں کر رہی ہو, کیا ہے, کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں, گھر نہیں آنا ہے کیا, مجھ کو بھول گئی ہو, وہاں پر جا کے سندر سندر لڑکیاں دیکھ رہی ہو کیا, جلد سے جلد جتنی جلدی ہو سکے تم گھر آؤ, مجھے نہیں پتا, تم کو شادی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ودھی سومیا کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی کہ ہاں بھائی تم دیکھ لو کچھ بھی ہے, نہیں تم آ جاؤ, صرف ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی کہ تم گھر آ جاؤ, گھر آ جاؤ, گھر آ جاؤ. اور اس کی یہ ساری چیز جو ہے وہ کاجل آنٹی بھی سن رہی تھی, کیونکہ وہ سومیا کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ فون کٹ کر دیتے کہ اب تم کو میں نے بول دیا, تم اب آؤ. تو جو سومیا ہے وہ بھی بولتی کہ ممی جی میں چلی جاؤں, کہ مجھے بھی یہاں پر زیادہ اچھا نہیں لگ رہا, کیونکہ اس کی بھی طبیعت نا وہ تھوڑی سی خراب سی رہنے لگ گئی تھی. اس کو کچھ بات میں زیادہ ہی فیور چڑھ جاتا تھا, زیادہ نہیں لائک مائلڈ سی فیور چڑھ جاتی تھی. پھر اس کو کچھ بھی ہو تو اس کو ٹھنڈ بہت لگتی تھی, اس کی چیسٹ سائڈ میں بہت زیادہ درد ہونے لگتی تھی. ایسا ہوتا نا کہ پورا دن تمہارا اچھا بھلا گیا اور اچانک سے اس کی چیسٹ سائڈ میں بہت زیادہ درد ہونے لگتی تھی, تو وہ اس کو انجوائے بھی نہیں کر پا رہی تھی, اور جو یہاں پر ہے وہ رہ بھی نہیں پا رہی تھی, کیونکہ اس کو بھی ودھی کا یاد آ رہا تھا, بہت زیادہ یاد ستا رہی تھی. تو وہی ہوتا ہے, تو وہ بولتے کہ میں اور ونیا چلے جاتے ہیں پاپا جی, آپ دونوں یہاں پر رہو, انجوائے کرو. اور وہ جگہ جو ہے نا وہ زیادہ دور بھی نہیں تھا ان لوگوں کے گھر سے. تو ونیا وہ بولتے کہ نہیں مجھے نہیں جانا, میں تو دادا دادو کے ساتھ رک جاؤں گی, آپ جاؤ مجھے نہیں جانا. وہ ایک دم رونے پہ اتارو آج ہو چکی تھی, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر وہ گھر آ گئی تو اس کو تو وہ کلاسز میں جانا پڑے گا, جو کہ اس کو ابھی تک نہیں جانا, اس کا ابھی تک من وہاں پر بیٹھا نہیں ہے. تو وہ اس کو مار ڈانٹ کے بھی اس کو نہیں لایا جا سکتا. تو جو کاجل آنٹی ہے وہ بولتے ٹھیک ہے وہ رہ لے گی میرے ساتھ, وہ ویسے بھی تو سارا دن میرے ساتھ ہی رکتی ہے, تم جاؤ اگر تم کو جانا ہے, اور میں تو بول رہی ہوں کہ تم بھی مت جاؤ. وہ گدھی انسان, اس کو کیا معلوم کہیں پر جاؤ تو ایسے نہیں چلے آ سکتے, اس کا تو کیا ہی بتاؤں میں نے اس کو کچھ گیان ہی نہیں دیا کچھ چیز کا, لیکن وہ اپنی بیٹی کو گھسیٹ دیتی ہے. تو جو ہماری سومیا جی ہے وہ بولتے ممی جی پلیز نا, میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں چلی ہی جاتی ہوں. تو بولتے ہاں جاؤ, تم کو تو صرف آرڈر ملنا چاہیے تو تم جانے کے لیے ایک دم راضی ہو جاتی ہو. تو وہ بھائی اپنا جو سامان وامان ہے وہ باندھ لیتی ہے اور نکل جاتے ہیں, لیکن ایسا سمجھ سکتے ہو کہ 10 بجے تک وہ وہاں سے نکل چکی تھی. اور جو ودھی ہے ہماری وہ تو 9 بجے اپنے آفس نکل لیتی ہے. وہ اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ اس نے سومیا کو بولا ہے کہ تم گھر آ جاؤ, وہ اپنی آفس میں مست. اور جو سومیا ہے وہ گھر آتی ہے, ودھی کے لیے لنچ پریپیئر کرتی ہے. پھر جو لنچ کا ڈبہ ہے وہ لے کے جاتی ہے اس کے آفس میں. آفس میں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو للی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب تو میٹنگ میں ہے, اس کی کوئی کلائنٹ آئی ہوئی ہے, اور وہ بہت دیر میں گئی تھی. ایسا مان سکتے ہو کہ 2-2:30 بجے تک وہ گئی تھی, اور اس کا لنچ ٹائم نکل کے وہ بہت دیر سے میٹنگ میں بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ بولتی کہ اتنی دیر میٹنگ کر رہی ہے, وہ بولتی ہاں میم کیا ہی کر سکتے ہیں. تو بولتے دکھاؤ تو مجھے میٹنگ روم ذرا. تو بولتے میڈم وہاں پر کسی کا الاؤ ہی نہیں ہے. تو بولتے مجھے نہیں پتا, لے کے چلو. اور ہماری للی قریبی کیا اس کو لے کے جاتی ہے, تو دیکھتی ہے کیا وہاں پر اتنی سندر ایک مہیلا بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ کیا ہے اس کی لٹکے جھٹکے بھائی بیٹھنے کا ادا ہی الگ سی ہے. ایک ہوتے ہیں نا سیڈیوسو بیٹھنے کی طریقہ, وہ اس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے. اور جو ودھی ہے وہ تو بھائی ہماری مہارانی, اپنی چیئر میں بیٹھ کر ان کی تو ادا الگ لیول کی ہے کہ بیٹھ جائے تو گرنے لگتے ہیں لوگ. اور وہاں پر وہ مہیلا, وہ تو اپنا ادا بکھرے جا رہی تھی. تو جب وہ جاتے اس کے ہاتھ میں وہ اتنی پیار سے لنچ باکس بنا کے لے کے گئی تھی, اور جب وہ تو دیکھتی ہے اس کا تو ماں کالی اس میں چڑھ جاتی ہے کہ اس کا اب گردن اتارنا پڑے گا میرے کو.
اور جو ودھی دیکھتے ہیں نا اس کو، ایک بار وہ سومیا کو دیکھتے ہیں، ایک بار اس مہیلا کو دیکھتے ہیں کہ کیا کس حال میں پڑ گئی ہوں میں، یہ تو الگ سا سین ہو چکا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیسے آ چکی ہے، یہ تو شادی میں گئی تھی، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ صبح تو تم نے اس کو اتنا زیادہ جھاڑ دیا تھا۔ تو وہ آتی ہے اور بولتے کہ ودھی میم، آپ کا میٹنگ ہوا نہیں ہے کیا ابھی؟ آپ کا جو لنچ ٹائم ہے وہ بہت پہلے ہی جا چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہو، لنچ کرنا ہے کہ آپ کو جوتے کھانے ہیں؟ دیکھیں سیدھا دھمکی۔ تو وہ بولتے دیکھو سومیا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ میری کلائنٹ ہے، ان کا کچھ کام کرنا ہے مجھے، تو یہ ہم صرف بات کر رہے، تو کچھ کیا بھی نہیں اس نے، وہ وہاں پر بیٹھ کے ہکلا رہی تھی۔ اور جو وہ مہیلا ہے وہ بولتے کہ ایکسکیوز می ودھی، کین آئی لیو ناؤ بیکاز ریئلی سو مچ ٹائم وی کنزیوم، سو کین آئی؟ بولتے ہاں پلیز یو مے لیو ناؤ، بھائی جاؤ تم، میرے دماغ سے جاؤ تم۔ تو وہاں پر اتنا زیادہ انٹینس سومیا لک دے رہی تھی، تو بولتی سومیا بیبی یہ کچھ نہیں تھا، یہ صرف ہم بات کر رہے تھے نا، ہماری جو پروجیکٹ ہے اس چیز کی بات کر رہے تھے، وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ ان کو کیا کیا چاہیے۔ ہاں میں نے دیکھا، ہاں تو تم نے جو دیکھا وہ ایکچولی میں تھا نہیں نا، جو تھا وہ تو دکھ نہیں رہا تھا۔ ہاں مجھے وہ بھی دکھا ودھی، تم کو اتنا زیادہ ٹینشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے جو یہ 2 آنکھیں ہیں وہ ابھی بھائی ٹھیک ہے۔ تو وہ ارے بیبی تو سن تو لو پہلے، یہ تم نے جو دیکھا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے، وہ دوڑ کے جاتی ہے ودھی اور جا کے اس کو ہگ کر لیتی ہے، سامنے سے جا کے اس کو ہگ کر لیتی ہے، اور جب وہ اس کو ہگ کرتی ہے نا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے اس کی چیسٹ سائڈ میں، اور وہ ایک دم سے وہ آہ کرنے لگتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ نہیں پر ایک ایسا درد ہوتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس چیز کا درد کیسے ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ میٹھی میٹھی سی درد ہے پر معلوم بھی نہیں پڑ رہا کہ درد ہو کہاں رہا ہے۔ ودھی بولتی کیا ہوا ہے، میں نے کچھ کیا کیا؟ نہیں وہ کچھ نہیں کیا، اور یہ بول کر وہ اپنی ہاتھ کو اپنی چیسٹ سائڈ میں لے جا کے چیک کر رہی تھی کہ بھائی درد ہے کہاں پر اس کو ملتا نہیں ہے۔ اور جو وہاں پر جو للی میشا ہے وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، اور بولتی کہ میم ایک کام کرواؤ نا، اٹھک بیٹھک کرواؤ، بھول گئی کیا یہ ابھی کیسی تھی؟ تو وہ دونوں کیا پتہ نہیں ان کی دماغ میں آتا ہے، وہ سومیا کو سکھا کے دے رہے تھے کہ اٹھک بیٹھک کرو، اور جو سومیا ہے وہ بھی بولتی کہ ہاں یہ بات اچھی بولی للی، تھینک یو۔ تو وہ تھی ہاں ودھی کرو، اٹھک بیٹھک کرو۔ وہ تھی ارے بھائی اٹھک بیٹھک کس بات کی؟ تو وہ للی کی طرف دیکھ رہی تھی سومیا کی، کس بات کی؟ ارے میم بات کر رہی تھی نا کسی اور سندر لڑکی سے۔ ہاں تم بات کر رہی تھی نا اس لڑکی سے، یہ تمہارا غلطی ہے، تم نے مجھے صبح اتنا زیادہ ڈانٹا، اس بات کے لیے اٹھک بیٹھک کرو، میں نے تمہارے لیے شادی چھوڑ کے آئی، اس بات کے لیے اٹھک بیٹھک کرو، تم بھول گئی کہ تمہاری ایک پیاری سی اچھی سی کیوٹ سی جان گھر پہ ہے، اس بات کے لیے اٹھک بیٹھک کرو۔ وہ تو ہے، یہ کوئی بات بھی ہوتی ہے، یہ میرا آفس ہے، کوئی اگر دیکھ لے گا تو کیا ہی ہو جائے گا۔ ادھر سے للی میشا دونوں ایک ساتھ کہ میم ہم ہی ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اب کچھ نہیں ہوتا، آپ اٹھک بیٹھک کر لو۔ بھائی اس کو وہاں پر اٹھک بیٹھک کرنا ہی پڑتا ہے، اور جو سومیا ہے وہ ان دونوں کے ساتھ ہائی فائی کر کے ہنس رہی تھی۔ وہ بولتی کہ ہاں بیٹا تو چل گھر، تجھے میں رات کو مزہ چکھاؤں گی، تو چل گھر۔ اب وہ بولتی کہ ہو گیا اب لنچ کرو، تو بولتے اگر تم آ ہی گئی ہو شادی چھوڑ کر تو چلو نا باہر جا کے کچھ کھاتے پیتے ہیں، یہاں پر کیا مزہ رکھا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا سوچتے ہوئے بولتی کہ میں نے جو یہ کھانا لایا ہے ان کو دے دو۔ جو للی میشا ہے وہ اپنی طرف دیکھنے رہتی کہ یہ کیا بات ہوتی ہے ان کو دے دو۔ تو وہ بولتے للی میشا کیا آپ کھانا کھا لیں گے؟ بولتے میم نیکی اور پوچھ میم تو کچھ کھانے بھی نہیں دیتی، پتا ہے کتنا زیادہ کام کرواتی ہے۔ بولتے ہاں آپ یہ لے جاؤ، اور جو ہماری ودھی جی ہے وہ سومیا جی کو لے کر ایک
اچھی سی ریسٹورینٹ چلے جاتے ہیں, وہاں پر اپنا ایک کیبن بک کر لیتے ہیں, اور وہاں پر بیٹھ کے وہ لوگ مزے کے کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھانے کے بعد جو ہمارے ودی جی کا ہے وہ موڈ تھوڑا سا رومانٹک ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہاں پر گانا چلانے کے لیے ایک میوزک سسٹم تھا, وہاں پر مائلڈ سی آواز میں کہ کسی کو زیادہ ڈسٹربنس نہ ہو اور ہم کو گانا بھی سن جائے, تو اس حساب سے اور ان کا یہ پل بھی خوشنما بن جائے, تو وہ وہی کر رہے تھے. جو ودھی اور سومیا ہے وہ بہت پیارا وہاں پر ڈانس کر رہے تھے. جو سومیا تھی وہ ودھی کے اشاروں میں ناچ رہی تھی, اور جو ودھی ہے وہ تو بھائی ناچ بھی رہی تھی, ڈانس بھی کر رہی تھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری سومیا جی کو ٹچ بھی کر رہی تھی. لائک وہ بہت ہی نوٹی بن چکی تھی تب, کیا پتا نہیں. تو وہاں پر بہت زیادہ ان کا رومانٹک سا ایک ماحول بن جاتا ہے. اور دیکھو کھانا کھانے کے بعد کوئی سویٹ سا ڈش نہ ملے, یہ کھانے کے ساتھ ہی ناانصافی ہو جاتی ہے, یہ ماننا ہے ودھی جی کا. تو وہ اپنا سویٹس جو کہ ہے ہماری سومیا جی, ان کے سامنے ایک اپنا گزارش رکھتے ہیں کہ دیکھو بیبی, اب ہم نے کھانا کھا لیا, ہم نے ڈانس بھی کر لیا, ہم نے رومانٹک ماحول بھی بنا لیا, پلیز ایک رومانٹک سا کس ہو جائے تو دن بن جائے میرا. ویسے بھی تم 2 دن سے میرے سے دور تھی. جو سومیا تھی وہ ہنسنے لگتی ہے, بولتی کہ ہاں ہاں کر لیجیے, ہم پورا کا پورا آپ کی تو ہے. ہماری ودھی ٹائم نہیں لگاتی کہ تم نے دیا ہے موقع, ٹائم کیوں گوانا. وہ جھپٹّا مار کے سومیا کو کس کر لیتے. اور کیا کس چل رہی تھی, وہ بہت اچھے سے ان کو شولڈر سے ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے ان کی کمر کو گریب کرتے ہیں, ان کی پاس کھینچتی ہے, اور اتنا زیادہ انٹینس موڈ کے ساتھ اس کو گریب کیا ہوا تھا نا, کہ اس کی گریب سے ہی دل مچل جائے, ایک الگ سا چیز فیل ہونے لگے, ان کی آگوش میں جانے کا من کرے, ایسا ہو رکھا تھا وہاں پر ماحول. جو ودھی ہے وہ صرف اس کی ہونٹوں پہ اپنی جو سانسوں کو ہے وہ چھوڑ رہی تھی, اور جو سومیا ہے وہ اسی چیز میں تھوڑا سا تڑپ رہی تھی کہ ارے بھائی کرنا ہے تو کر لینا. تو تھوڑی دیر تو ودھی یہی کھیلا کھیل رہی تھی کہ کرنا ہے پر کریں گے نہیں, آپ آگے سے آؤ نا, ہر بار ہم ہی کیوں جائیں. تو جو سومیا ہے وہ بولتی کہ نہیں بھائی تمہارے ساتھ میرا کچھ نہیں ہو سکتا, میں اور رک نہیں سکتی. وہ بھی چلی جاتی ہے, ودھی کی ہونٹوں کو کس کر رہی تھی. پہلے تو اس کی اپر لپس میں ایک بائٹ کرتی کہ یہ سزا ہے کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسے بیٹھ کے بات کرنے کا. اس کی نیچے والے لپس میں بھی ایک بائٹ کرتی کہ یہ تمہارا سزا ہے, تم نے جو مجھے اتنی دیر سے تڑپا رہی ہو, کس کرنا ہے تو کر لو, ایسے تڑپایا نہیں کرتے. اور اس کے بعد جو اس کی پیشنٹ سی کس ہو رہی تھی, لیکن میٹھا سومیا کو ودھی کو کھانا تھا, میٹھا کھا رہی تھی ہماری سومیا جی. اس کا جو لپ سیکنگ ہو رہا تھا, کبھی کبھی جو ٹنگ سیکنگ اس کی ہو رہی تھی, اس کی تو ایک دم مدہوشیت چھا رہی تھی اس ماحول میں. بہت پیارا مومنٹ بن چکا تھا ان کے لیے. تو گائز چلو ان کا مومنٹ ہی پر ہم خراب نہیں کرتے, ہم چلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے اچھے بھلے رہو, اور میری اس چینل کو سبسکرائب کرو, اسٹوری کو لائک کرو, کامنٹ کرو, اور کرتے ہوئے اچھے بھلے رہو. تب تک کے لیے ٹاٹا, بائے بائے, رادھے رادھے.